Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Dr. Kaisar Mahmood, resource person, Allama Iqbal Open University, Islamabad. Today, our course is Ancient Cultures and Civilization of India, Code 5672 MA History. Today, we are going to discuss first unit, which is about sources of Indian history. डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, ज़राए हैं जिनकी मदद से हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में आगाही हासिल हुई है। यानी इसमें वो सारे रिमेन्स आ जाएंगे जो जो हमें वहाँ से मिले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो लिटरेरी रिमेन है, जिस तरह कोई रिटन फॉर्म में कोई चीज़ है, इंस्क्रिप्शन है, कोई किताब है, उससे तो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अगर सिर्फ रिमेन्स मिलें, कोई सपोज कर लें खिलौने मिलें, कोई बर्तन मिलें, कोई हड्डियों के कुछ आसार मिलें, तो उनसे हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। उनसे फिर अंदाज़े की बेस पर कुछ इंफॉर्मेशन ली जाती है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे जो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैं वो कौन कौन से थे। The sources which help in constructing history are non-literary sources, literary sources। यानी एक नॉन लिटरेरी हैं ऐसे सोर्सेज जो लिटरेरी नहीं हैं, रिटन फॉर्म में नहीं हैं वो, और लिटरेरी सोर्सेज जो कि रिटन फॉर्म में हैं, विच इंक्लूड रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर, जिसमें मजहबी और गैर मजहबी लिटरेचर वो शामिल हो जाता है। सबसे पहले हम आते हैं नॉन लिटरेरी रिसोर्सेज के बारे में। नॉन लिटरेरी सोर्सेज वो चार हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। नंबर वन कॉइन्स हैं, सिक्के जो होते हैं। नंबर टू आर्कियोलॉजिकल मटेरियल सच एज मटेरियल रिमेन्स, जिस तरह होते हैं जो खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली होती हैं हमें। इंस्क्रिप्शंस हैं, यानी कतबे हैं या किसी चीज़ के ऊपर कुछ लिखा हो वो हमें मिल जाता है। फॉरेन अकाउंट्स हैं, और जो लोग यहाँ पर सफ़र करते हैं वो जो वाक़यात बयान करते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में चाहे ओरल फॉर्म में, वो नॉन लिटरेरी सोर्सेज का हिस्सा है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज़ कॉल्ड नुमिस्मेटिक्स। यानी कॉइन्स को स्टडी करने जो है वो एक ब्रांच है बाकायदा एजुकेशन की, और इसको हम कहते हैं नुमिस्मेटिक्स। Coins were the currency of ancient India. The earliest coins found in India were made from silver, copper, contained symbols, but later mentioned the names of kings, gods, dates, etc. यानी शुरू में जो हमने देखे हैं कॉइन्स जो हमें खुदाई के दौरान मिले हैं वो सिल्वर कॉपर के बने हुए थे। कुछ के ऊपर सिंबल्स मौजूद थे, सिर्फ कुछ अलामतें थीं, और कुछ ऐसे थे जिनमें किंग्स के बाकायदा नाम भी लिखे हुए थे या उनके जो देवी देवता हैं उनके नाम लिखे हुए थे, और तारीख भी लिखी हुई थी कि ये किस दौर के कॉइन्स हैं। कॉइन्स थ्रो लाइट ऑन द इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड द प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ मेटलर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कॉइन्स इकोनॉमिक हिस्ट्री पर ये रोशनी डालते हैं कि उस ज़माने में इकोनॉमी कैसी थी, किस किस तरह की करेंसी उस वक़्त मौजूद थी, और उस सिक्के की बनावट से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर में जो मेटलर्जी है, यानी धात का जो फ़न है वो कितने अरूज पर था, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितने अरूज पर थी, ये भी यहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्कियोलॉजी, जिसमें शामिल है मटीरियल रिमेन्स। डिगिंग ऑफ द ओल्ड माउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजी। यानी जो हमें टीले मिलते हैं, पुराने टीले, उनको अगर हम खोदते हैं और उसके अंदर से कुछ हमें चीज़ें मिलती हैं, दरियाफ्त करते हैं, उनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। मटीरियल रिमेन्स रिकवर्ड आर सब्जेक्टेड टू एग्जामिनेशंस, रेडियो कार्बन डेटिंग। लेकिन जो भी चीज़ हमें वहाँ से मिलती है हम उसको हो बहू शुमार नहीं कर लेते कि ये इस सिविलाइजेशन का हिस्सा है या इसी सिविलाइजेशन से इसका तल्लक है, बल्कि पहले उसका एग्जामिनेशन लेबॉर्ट्री के अंदर किया जाता है।
اس کی پھر ریڈیو کاربن ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے اس کی ڈیٹنگ کی جاتی ہے، یعنی وہ کس تاریخ سے تعلق رکھتا ہے یا کتنے عرصے وہ پرانا ہے، وہاں سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کس سویلائزیشن سے ہوگا. فار ایگزامپل excavated sites belonging to the Harappan period help us to know about the life of the people who lived in that era. کہ ہڑپا کی جب ہم کھدائی دیکھتے ہیں تو وہاں سے پھر ایسی چیزیں ملی ہیں جو ان لوگوں سے متعلقہ تھیں جو اس دور میں وہاں پر رہتے تھے. تو یہ سارے جو مٹیریل ریمینز ہیں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سورس آف ہسٹری ہیں، نان لٹریری ریسورس آف ہسٹری ہیں. انسکرپشنز. Study and interpretation of ancient inscriptions is called epigraphy. یہ بھی ایک نالج ہے جس کو ایپیگرافی کہتے ہیں، جس میں پرانے جو انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے پرانی انسکرپشنز کی، جو پتھروں کے اوپر، جو دیواروں کے اوپر، جو کتبوں کے اوپر جو رائٹنگ ملتی ہے، تو ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس برانچ کو ایپیگرافی کہا جاتا ہے. Writings engraved on hard surfaces such as stone and metals like copper, which usually record some achievements, ideas, royal orders, and decisions, help in understanding different religions and administrative policies of that era. اور یہ جو انسکرپشنز ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کھدائی کر کے لکھے جاتے ہیں. ان انسکرپشنز کھدائی کر کے لکھے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ سخت سرفیس جس طرح پتھروں کے اوپر لکھے جا سکتے ہیں، میٹلز کے اوپر لکھے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ستون یہ جو ملتے ہیں ہمیں ان کے اوپر لکھے جا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ان میں یا تو کسی کی اچیومنٹ درج ہوتی ہیں، یا کوئی آئیڈیاز درج ہوتے ہیں، یا کوئی رائل آرڈرز یعنی شاہی فرمان ہوتے ہیں جو اس کے اوپر لکھے جاتے ہیں، یا کوئی فیصلے ہوتے ہیں اس زمانے کے جو لکھے جاتے ہیں جو کہ ہمیں اس دور کے مذہب کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو پالیسیز جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرتے ہیں. فارن اکاؤنٹس. انڈیجنس لٹریچر کین بی سپلیمنٹڈ بائی فارن اکاؤنٹس، یعنی جو اس علاقے کا لٹریچر ہوتا ہے اس کو فارن اکاؤنٹ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایسے جو فارنرز ہیں جو اس کسی دور میں اس علاقے میں آئے ہوں تو ان کی کتابیں بھی ہیں، وہ اس میں سے بھی ملتا ہے کہ وہ اس دور میں چکر لگاتے رہے ہیں اس علاقے میں اور اس علاقے کے بارے میں کچھ انفارمیشن بھی وہ دیتے ہیں. ٹو انڈیا came the Greek, Chinese and Roman visitors either as travelers or religious converts left behind a rich account of our historical past. For example, Indica, the Periplus of the Erythraean Sea. یہ کچھ بکس کے نام ہیں جو کہ گریک، چائنیز اور اس طرح کے رومن وزٹرز ہیں وہ یہاں پر آتے رہے ہیں، چاہے وہ ٹریول کے طور پر یعنی سیاح کے طور پر آتے رہے ہیں، یا وہ پھر ریلیجیس کنورٹس تھے کہ انہوں نے مذہب قبول کر لیا جو ان علاقوں میں اس وقت رائج تھا، اور پھر اسی جگہ پر وہ رہ گئے ہیں اور وہاں یہاں پر انہوں نے اپنی سارے تجربات کتاب کی شکل میں منشن کیے ہیں. ابھی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انڈیکا، ریٹن بائی گریک امبیسڈر میگاستھینس. یہ میگاستھینس نے لکھی تھی جو کہ یونان کا ایک سفیر تھا جو اس علاقے میں رہتا تھا. ان وچ ویلیوبل انفارمیشن اباؤٹ دی ماڈرن سوسائٹی اینڈ ایڈمنسٹریشن از پرووائڈیڈ. تو اس کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو اس میں مورین سوسائٹی جو تھی، موریہ دور، اس کی ایڈمنسٹریشن بھی کافی موجود ہے، سوسائٹی کے حوالے سے بھی کافی انفارمیشن موجود ہے. دی پیریپلس آف دی ایریتھرین سی، یہ بھی ایک بک ہے جو کہ گریک میں لکھی گئی ہے. gives valuable information about the ports and commodities of trade between India and the Roman Empire. یعنی اس وقت جو یونان اور انڈیا کے درمیان تجارت ہوتی تھی، جو جو اشیاء تجارت میں ایک دوسرے کو تبادلہ کی جاتی تھیں وہ بھی اس میں مینشن ہے کہ کیا کیا تھیں. اور اس کے علاوہ یہ پورٹس بھی اس میں ہے کہ کون کون سی پورٹس تھیں جہاں پر تجارت کی جاتی تھی، ان کے بارے میں بھی خاطر خواہ انفارمیشن موجود ہے. ابھی ہم ڈسکس کریں گے لٹریری ریسورسز.
لٹریری ریسورسز میں دو بڑے ریسورسز ہوتے ہیں اس کی، یعنی دو کلاسز ہم کر سکتے ہیں. نمبر ون ریلیجیس لٹریچر، نمبر ٹو سیکولر لٹریچر. یعنی ایک مذہبی ہے اور دوسرا سیکولر ہے جس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ریلیجیس لٹریچر. دی ریلیجیس لٹریچر تھروز لائٹ آن دی سوشل، اکانومک ایز ویل ایز کلچر کنڈیشنز آف دی اینسینٹ انڈین پیریڈ. یہ لٹریچر جو مذہب کے حوالے سے ہوتا ہے تو یہ اس دور کی مذہبی زندگی کے علاوہ ہمیں سوشل لائف، اکانومک لائف اور کلچرل کنڈیشنز کے بارے میں بھی یہ لٹریچر بتاتا ہے. اس میں بھی کچھ ہم ایگزامپلز لیں گے. یعنی 4 ویداز جو تھیں وہ اپنشادس، ایپکس آف مہابھارتا اینڈ رامایانا، سوتراز، بدھسٹ ریلیجیس ٹیکسٹ، جیناز ریلیجیس ٹیکسٹ. یہ سارے ریلیجیس ٹیکسٹ ایسے ہیں جو موجود ہیں اور یہ اس دور کے سوشل، اکانومک اینڈ کلچر کنڈیشنز کے بارے میں خاطر خواہ معلومات ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے 4 ویداز. دی ویداز میں بی اسائنڈ ٹو 500 to 500 BC. یہ 1000 سال تھے، 1500 BC سے 500 BC کے درمیان یہ لکھے گئے. دی رگ ویدا mainly contains prayers while the later Vedic text Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda comprise not only prayers but rituals, magic and mythological stories. یعنی جو پہلا ہے اس میں تو صرف دعائیں ہیں، رگ ویدا اس میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو اس مذہب سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن جو باقی ویداز ہیں 3، سما ویدا، یجرویدا اور اتھروا ویدا، یہ جو ہیں اس میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ ریچولز ہیں، کچھ میجک کے ٹرکس ہیں اور کچھ میتھالوجیکل سٹوریز بھی اس میں ہمیں ملتی ہیں. اپانشادس جس کو ویدانتا بھی کہا جاتا ہے، کنٹین فلاسفیکل ڈسکشنز آن آتما اینڈ پرماتما. یہ لائف کی دو کنڈیشنز ہیں، آتما اینڈ پرماتما. یہ کسی اور لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو یہ اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈسکشن پرووائڈ کرتی ہیں. ایپکس آف مہابھارتا اینڈ رامایانا، مہابھارت اور رامائن یہ سٹوریز جو کہ ہندو ریلیجن میں مذہب کی حیثیت رکھتی ہیں. مہابھارتا از اولڈر ان ایج اینڈ ریفلیکٹس دی اسٹیٹ آف افیئرس فرام دی 10th century BCE ٹو دی 4th century CE. یعنی 10ویں سے 4تھی صدی تک یہ لکھے گئے. کنٹینڈ 8000 ورسز انیشلی اینڈ لیٹر ریز ٹو 1 lakh ورسز. شروع میں اس میں 800 ورسز تھیں لیکن بعد میں اس میں اضافہ ہوتا گیا اور آج کل 1 لاکھ ورسز اس میں موجود ہیں. دی رامایانا اوریجنلی کنسسٹڈ آف 12,000 ورسز. رامائن جو ایک کتاب ہے اس میں تقریباً 12,000 ورسز موجود تھیں which were later raised to 24,000 جو کہ آج کل تقریباً 24,000 ورسز پر مشتمل ہے. This epic also has its moral portions which were added later. اس میں یہ سٹوریز جو ہیں مہابھارتا اور رامایان، اس کے علاوہ کچھ مورل پورشن بھی ہے جو بعد میں شامل کیا گیا ہے، وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے. Sutras contain ritual literature such as Shrut Sutras اور which include sacrifices, royal coronation. یعنی اس میں تمام قربانیوں کے حوالے سے، پھر رائل کورونیشن، شاہی عبادت کے بارے میں. گریہ ستراز وچ انکلوڈ ڈومیسٹک ریچول لائک برتھ. پھر یہ کچھ پیدائش، نیمنگ کے نام کیسے دیے جاتے تھے، میرج، فنرلز جو تھے یعنی جنازے وغیرہ اس وقت کیسے پڑھے جاتے تھے، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ملتی ہیں. اس کے بعد بدھسٹ ریلیجیس ٹیکسٹ. دی ارلی بدھسٹ ٹیکسٹ were written in Pali language and are commonly known as Tripitaka, 3 baskets, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka and Abhidhamma Pitaka. تو یہ 3 کتابیں ہیں جن کو تریپتاکا کہتے ہیں اور یہ ساری 3 baskets یعنی 3 ٹوکریاں ہیں جس میں مختلف طرح کی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اور یہ پالی لینگویج جو کہ سری لنکا کے ریجن کے اندر مشہور تھی، یہ اس زبان میں لکھی گئی ہیں. These texts follows invaluable light
آن دی سوشل اینڈ اکانومک کنڈیشنز آف دیٹ ایرا، یعنی اس وقت جو سوشل اور اکانومک کنڈیشنز تھیں وہ ہمیں اس میں ڈیٹیل سے ملتی ہیں۔ دے آلسو میک ریفرنسز ٹو پولیٹیکل ایونٹس ان دی ایج آف بدھا، اور جو گوتم بدھ تھا، بدھا جس کو کہا جاتا ہے، اس کے دور میں جو سیاسی واقعات پیش آئے ہیں ان کے حوالے سے بھی کافی انفارمیشن اس میں ہمیں ملتی ہے۔ جیناز ریلیجس ٹیکس، یہ جین جو مذہب ہے اس کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے یہ لکھی ہیں۔ دی جینا ٹیکس کامنلی کالڈ انگاز were written in the پراکرت لینگویج، یہ پراکرت زبان میں لکھی گئی ہیں، اینڈ کنٹینس philosophical concepts of the جیناز، اس میں جینا جو مذہب ہے جینزم اس کے بارے میں تمام انفارمیشن موجود ہے۔ They contain many texts which help to reconstruct the political history of eastern Uttar Pradesh and Bihar in the age of مہاویرا، یعنی اس میں زیادہ تر مہاویرا جو تھا، جو بادشاہ گزرا ہے، اس کے دور میں اتر پردیش اور بہار کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ دی جینا ٹیکسٹ ریفر ریپیٹڈلی ٹو ٹریڈ اینڈ ٹریڈرز، اور اس کے علاوہ تجارت اور تاجروں کے بارے میں بھی بہت ساری انفارمیشن یہاں سے ہمیں ملتی ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں سیکولر لٹریچر، جو غیر مذہبی لٹریچر ہے، اس میں دھرما شاسترا جو قانون کی کتابیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ارتھا شاسترا، لٹریری ورکس آف کالی داسا، راجا ترنگینی، چریتاس جو بایوگرافیز ہیں جس میں، اور سنگم لٹریچر، یہ سارے شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں دھرما شاسترا، جس کو لا بکس بھی کہا جاتا ہے۔ These lay down the duties for different varnas as well as for the kings and their officials، یعنی اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کی ڈیوٹیز بھی یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آفیشلس تھے، وزیر ہے اور وزیروں کی جتنی قسمیں تھیں وہ بھی ڈیٹیل سے بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو عہدیدار تھے ان سب کی انفارمیشن یہاں پر ملتی ہیں کہ ان کی کیا کیا ڈیوٹیز تھیں اور ان کے نام کیا کیا تھے۔ They prescribe the rules according to which property is to be held, sold and inherited، یعنی اس میں جو پراپرٹی جائیداد ہے اس کے قوانین بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ جائیداد کیسے رکھ سکتا ہے، پھر بیچ کیسے سکتا ہے، اور وراثت میں وہ کیسے لے سکتا ہے جائیداد، یہ ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل سے بتائی گئی ہیں۔ They also prescribe punishments for persons guilty of theft, murder etc، یعنی اس میں وہ سزائیں بھی بتائی گئی ہیں کہ جو لوگ یا جو اشخاص چوری کرتے کے الزام میں پکڑے جائیں، چوری کرتے ہوئے، یا قتل کے الزام میں پکڑے جائیں، ان کو کیا کیا سزائیں دی جانی چاہیے۔ ارتھا شاسترا، ارتھا شاسترا آف کوتلیا ریفلیکٹس دی اسٹیٹ آف سوسائٹی اینڈ اکانومی ان دی ایج آف موریاز، یہ موریہ کے ایج میں کوتلیا نے یہ لکھی تھی، اور یہ بہت امپارٹنٹ کتاب ہے، ارتھ شاسترا اس کو کہتے ہیں، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو جو کچھ ہو سکتا ہے، جو قوانین لاگو ہو سکتے ہیں وہ سارے اس میں بتائے گئے ہیں، اور اکانومی کو بھی اس میں کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے، اور یہ بیسیکلی موریہ کی جو ایج ہے اس کو یہ کور کرتی ہے۔ لٹریری ورک آف کالی داسا، The works of the great poet Kalidasa comprises کاویاس اینڈ ڈراماز، یعنی کاویاس اس میں اور ڈراماز ہیں جو کافی اس میں بتائے گئے ہیں، اور موسٹ امپارٹنٹ جو ہے وہ ہے ابھی جنانا ساکول تالم، ابھی جنانا ساکن تالم، یہ سنسکرت زبان کے الفاظ ہیں اس لیے کچھ مشکل بھی پیش آتی ہے ان کو پروناؤنس کرنے میں۔ Besides being creative composition, they give an insight into the social and cultural life of northern and central India in the age of the Guptas، اس میں گپتا کا جو زمانہ ہے اس میں کافی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں جو سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہیں، کلچر لائف ناردرن اینڈ سینٹرل انڈیا کے بارے میں وہ اس میں ڈیٹیل سے بتائی گئی ہیں۔ راجا ترنگینی، دس از دی فیمس بک ریٹن بائی کلہانہ، یہ کلہانہ نے لکھی تھی، کافی مشہور کتاب ہے، اینڈ ڈپکٹس دی سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف آف 12th century CE کشمیر، اور یہ کشمیر کو کور کرتی ہے، اس میں جو سوشل اور کلچرل لائف تھی کشمیر کے اندر 12th century CE میں،
تو وہ اس میں ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے۔ چریتاز جو کہ بایوگرافیز ہیں، چریتاز آر دی بایوگرافیز ریٹن بائی کورٹ پوئٹس، یہ درباری جو شہراء ہوتے تھے، جو دربار میں ہوتے تھے اور اس بادشاہ کی بایوگرافی لکھتے تھے، اس میں اس کی تعریفیں بیان کی جاتی تھیں اور اس کے بدلے میں انعام و اکرام لیا جاتا تھا۔ ایڈمیریشن آف دی رولرز، یہ جو رولرز ہیں ان کی تعریف میں لکھی جاتی تھی زیادہ تر، سچ ایز ہرشا چریتا، ہرشا چریتا ریٹن بائی بانا باٹا، یہ بانا باٹا نے لکھی تھی، ان دی پریز آف کنگ ہرشا وردانا، ہرشا وردانا جو کنگ تھا اس کی تعریف میں یہ لکھی گئی ہے، لیکن اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ کافی اس دور کی جو ریچولز ہیں، جو کسٹمز ہیں، ان کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے۔ سنگم لٹریچر، دس از دی ارلیسٹ ساؤتھ انڈین لٹریچر پروڈیوسڈ بائی پوئٹس وہ اسمبل ٹوگیدر سنگم، یعنی سنگم یہ کافی پوئٹس ہیں جنہوں نے مل کر یہ لکھی ہے، اور ان تمام ساؤتھ انڈین لٹریچر کو ملائیں تو اس سے یہ بک بنی ہے، اینڈ پرووائڈز ویلیوبل انفارمیشن اباؤٹ دی سوشل، اکانومک اینڈ پولیٹیکل لائف آف دی پیپل لیونگ ان دی ڈیلٹیک تامل ناڈو، یہ تامل ناڈو جو کہ سری لنکا اور کچھ اس کا ایریا انڈیا کے اندر بھی شامل ہے، تو ان علاقوں کی پولیٹیکل اینڈ اکانومک لائف کے بارے میں ہے۔ دس تامل لٹریچر کنٹینز لٹریری جیمز سچ ایز سلاپا دکرم اینڈ مانی مکالائی، یہ دو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت مشہور بکس ہیں اس کے اندر شامل ہیں، تو یہ بھی بہت امپارٹنٹ رکھتے ہیں، اور یہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں نان لٹریری ریسورسز۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے ریسورسز دیکھے ہیں کہ کون کون سے سورسز ہیں جس سے ہمیں انڈیا کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں دو طرح کے مین لٹریچر تھے، لٹریری اور نان لٹریری۔ لٹریری بھی جو تھے اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریلیجیس اور نان ریلیجیس لٹریچر، جس کو سیکولر لٹریچر کہتے ہیں، وہ اس میں موجود تھے، اور یہ ساری جو کتابیں ہم نے دیکھی ہیں یہ اس دور کے ایسے لوگوں نے لکھے ہیں جو کہ بادشاہ کے قریب ہوتے تھے، کورٹ کے اندر ہوتے تھے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال جو ہے مشاہدہ بیان کیا ہے، جو کہ حقیقت کے کافی قریب ہے۔ حالانکہ اس میں کسی جگہ پر مبالغہ آرائی بھی کی جاتی ہے، چونکہ بادشاہ کی تعریف میں یہ لکھے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس سے کافی زیادہ انفارمیشن پولیٹیکل اینڈ کلچر لائف کے بارے میں ملتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے اس ٹاپک کے حوالے سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کویشچن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو رپلائی کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ نمبر سامنے موجود ہے اور ای میل ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے، اس پر بھی مزید رہنمائی کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے گی۔ اور آخر میں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ خود بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس لیکچر کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں اپنے دوستوں میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، اور ہمیں تاکہ حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم مزید بھی لیکچر اس ٹاپک کے حوالے سے بناتے رہیں۔ تو آخر میں انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم نیکسٹ کسی یونٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔